खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की इस बाबरकत शाम के लिए, खुदावंद की प्रेजेंस के लिए, इन तमाम जिंदगियों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमारा टॉपिक जो है, जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया, वो था रूहानी जंग। और हमने पिछली बार देखा और सीखा कि रूहानी जंग का आगाज जो था वो आसमानों से हुआ। रूहानी जंग का आगाज खुदा के और खुदा के फरिश्तों के बीच में हुआ। रूहानी जंग जो थी वो खुदा और उसके फरिश्तों के दरमियान शुरू हुई। और फिर जब इंसान ने गुनाह किया तो गुनाह के वसीला से इंसान भी उस जंग का हिस्सा बन गया। फिर हमने ये भी देखा कि जंग आसमानों में है मगर असरात जमीन पर है। जंग कहां पे है जी? आसमानों में। आसमानों की जब मैं बात करूं तो तीसरे आसमान नहीं बल्कि दूसरे आसमान जहां पे अबलीसी फौजें हैं, वहां से जंग ऑपरेट की जाती है, वहां से जंग होती है, मगर उसके असरात जो हैं वो जमीन पर हैं। और एक ईमानदार शख्स जो निजात पा जाता है, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो 24/7 24 घंटे वो रूहानी जंग में है, वो रूहानी जंग का हिस्सा है। फिर हमने एक और खास बात देखी कि अबलीस की जो बादशाहत है वो बहुत सिस्टमैटिक है। अबलीस की बादशाहत क्या है जी? बहुत सिस्टमैटिक है। और उसकी बादशाहत के 4 दर्जे हैं, आज हम देखेंगे। और उसने अपनी इस किंगडम के अंदर उसकी बादशाहत इतनी सिस्टमैटिक है कि खुदा यीशु मसीह उसकी बादशाहत की बात करता है। यीशु मसीह ने अबलीस की बादशाहत की बात की है। और अबलीस की बादशाहत के अंदर अबलीस ने इस दुनिया के हर एक मुल्क, हर एक शहर के ऊपर अपना एक मौक्कल मुकर्रर किया हुआ है। हमने कलाम मुकद्दस में से देखा था, आज हम फिर इस बात को देखेंगे। फिर हमने पिछले हफ्ते एक और बात ये सीखी कि ये जो मौक्कल हैं ये उस मुल्क, उस शहर की हर तरह की बुराई को कंट्रोल करते हैं और ये ईमानदारों की दुआओं को भी रोकते हैं। और अबलीस जो है उसने इस किंगडम के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है वो अपनी एक्सपेंशन की है। और वो बड़ी तेजी के साथ इस पूरी दुनिया के अंदर पिछले 6000 साल से फैला हुआ है। और वो जो है वो इंसानों को खुदा से रोकता है। और फिर एक और खास बात क्या देखी कि रूहानी जंग का जो मैदान जंग है, रूहानी जंग का मैदान जंग कहां पे है? हमारा ज़हन है। यानी रूहानी जंग जो है हमारे ज़हन के अंदर है। रूहानी जंग के लिए हमें किसी महाज पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूहानी जंग जो है ये हमारे ज़हन के अंदर है। और अबलीस हमारे ज़हन के अंदर किले तैयार करता है और इस ज़हन के अंदर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लांट करता है जिसके वसीला से हमें अपने ज़हन के अंदर रूहानी जंग करनी पड़ती है। और जब हम अपनी ज़हन में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालात के ऊपर काबू पा जाते हैं, तब हम खुदा की तरफ से फतहमंद होते हैं। हालेलुया। तो जंग कहां पे है जी? जंग हमारे ज़हन के अंदर है। जंग हमारे ज़हन में है। रूहानी जंग का महाज जो है वो हमारे ज़हन में है। मगर आज हम अबलीस के, उसकी किंगडम के, उसकी बादशाहत के, उसकी हुकूमत के 4 दर्जों के बारे में देखेंगे। मेरे साथ निकालें। मुमकिन है कि हम आज सिर्फ 2 दर्जे देखेंगे। निकालें इफ्सियों का खत जो हमारा मरकजी हवाला है। इफ्सियों का खत, उसका 6वां बाब पढ़ें जी जरा, उसकी 10 से 12 आयत तक। इफ्सियों 6 10 से 12 आयत तक। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। जी बस, तो यहां पर हमने कलाम मुकद्दस के अंदर मर्द खुदा पालूस रसूल जब रूहानी जंग का जिक्र करता हुआ अबलीस की किंगडम को वो एक्सपोज करता है या जब उसको बेनकाब करता है, तो वो यहां पर उसकी किंगडम के 4 डिफरेंट लेवल्स बयान करता है। ये 4 दर्जे हैं जहां से अबलीस जो है अपनी पूरी बादशाहत को, अपनी पूरी किंगडम को वो कंट्रोल करता है। और ये जो 4 लेवल, 4 दर्जे हैं, यहां पर 4 मुख्तलिफ तरह के फरिश्ते हैं। और पहले फरिश्ते कौन से हैं जी? हुकूमत वाले।
دوسرے فرشتے ہیں اختیار والے, تیسرے ہیں تاریکی کے حاکم, اور چوتھے ہیں جو شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو یاد رہے کہ یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ ظاہری حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ ظاہری اختیار والوں کی بات نہیں کرتا, وہ ظاہری حاکموں کی یا ظاہری فوجوں کی بات نہیں کرتا, بلکہ روحانی عالموں میں ابلیس کی حکومتوں کی, ابلیس کے اختیار والوں کی, ابلیس کی تاریکی کے حاکموں کی, ابلیس کی ان روحانی فوجوں کی بات کرتا ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور یہ 4 طرح کے لیول, 4 طرح کے فرشتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے پوری دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ابلیس گرایا گیا تو ابلیس نے گرانے کے بعد 3 جگہ پر قبضہ کیا. کتنی جگہ پر جی؟ یاد رکھنا 3 جگہ پر. اس نے ہواؤں میں یعنی آسمانوں میں قبضہ کیا, اس نے زمین کے اوپر قبضہ کیا, اور اس نے سمندروں کے اوپر قبضہ کیا. کتنی جگہ پر قبضہ کیا جی؟ اس لیے ابلیس کی جو ہم پڑھیں گے, میں آپ کو دکھاؤں گا آگے آنے والے ٹائم کے اندر اور آج بھی, کہ ابلیس کی جو حکومت ہے وہ ہواؤں میں, آسمانوں میں ہے. ابلیس کی حکومت زمین کے اوپر ہے. ابلیس کی سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ سمندروں کے اندر ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو خشکی ہے وہ ایک حصہ ہے اور 3 حصے پانی ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی کنگڈم ہے وہ سمندروں کے اندر ہے, اور پھر اس کی کنگڈم جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے, اور پھر اس کی کنگڈم ہواؤں میں, فضاؤں کے اندر ہے. اور یہ جو کنگڈم ہے, یاد رکھیں, یہ کنگڈم اس کی اپنی کنگڈم نہیں تھی, بلکہ یہ کنگڈم جو تھی, یہ بادشاہت جو تھی, یہ حکومت جو تھی, یہ آدم اور ہوا کی تھی. خدا نے آدم اور ہوا کو یہ کنگڈم دی تھی. خدا نے آدم اور ہوا کو ہواؤں میں, زمین پہ اور سمندر پہ اختیار دیا تھا. یہ 3 جگہ کے اوپر آدم اور ہوا کو ڈومینین دی گئی تھی, ان کو اختیار دیا گیا تھا, ان کو وہاں پر ایز بادشاہ مقرر کیا گیا تھا. مگر ابلیس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کنگڈم کو چھین لیا. اس لیے یاد رکھیں کہ ابلیس کے پاس جو کنگڈم ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے, بلکہ یہ چھینی ہوئی ہے. یسوع مسیح نے کیا بولا؟ وہ آتا ہے مارنے, وہ آتا ہے چرانے اور مار ڈالنے. اس نے یہ جو کنگڈم ہے, یہ بادشاہت جو ہے, یہ چرائی ہے کس سے؟ آدم اور ہوا سے. نکالیں پیدائش کی کتاب, اس کا پہلا باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 26 سے 28 آیت, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور ہوا کو یہ بادشاہت عطا کی تھی. پڑھیں. پھر خدا نے کہا, ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. جی ہاں, تو کیا لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ انسان کو اپنی صورت پر بنائیں, تاکہ وہ سمندر کی مچھلیوں, یہ پہلا ایریا تھا, آسمان کے پرندوں, یہ دوسرا ایریا تھا, اور تمام چوپایوں جو زمین کے اوپر رینگتے اور جانور جو تھے جتنے, ان سب, یہ 3 ٹیریٹریز آدم کو دی گئی تھی. آسمانوں میں اس کو کنگڈم دی گئی تھی, اس کو سمندروں میں کنگڈم دی گئی تھی, اس کو زمین کے اوپر بادشاہ دی گئی تھی. مگر ابلیس نے بڑی ہوشیاری سے آدم اور ہوا سے اس کنگڈم کو چھین لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ گریک میتھڈالوجی کے مطابق خداوند نے جب انسان کو بنایا تھا تو انسان کا روحانی سٹیٹس پتہ کیا تھا؟ خدا, بھائی فاروق وہ پکچر نکالیں جی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی. انسان کا جو روحانی سٹیٹس تھا وہ خدا کے بعد تھا. فرسٹ والی لگائیے گا, ہاں جی یہ لگائیے گا. یہ دیکھیں, تو جب خدا نے انسان کو کریٹ کیا ہے تو سب سے پہلے اسپرچل اتھارٹی کے اندر خدا تھا, 2nd نمبر پر اسپرچل اتھارٹی کے اندر آدم تھا, 3rd نمبر پر فرشتے تھے, اور 4th اور لاسٹ میں ڈیول یعنی ابلیس تھا 4تھے نمبر کے اوپر. کب؟ جب تک آدم نے گناہ نہیں کیا تھا. یہ جو آپ ہرارکی دیکھ رہے ہیں, یہ ترتیب جو دیکھ رہے ہیں, یہ گناہ سے پہلے کیا ہے, جب تک آدم نے گناہ نہیں کیا. اب دوسری پکچر لگائی جی. جیسے ہی آدم نے گناہ کیا تو کیا ہوا کہ یہ 2nd جگہ جو تھی یہ کس کی تھی؟ یہ آدم کی تھی, اور یہ لاسٹ جگہ کس کی تھی؟ ڈیول کی. ان کی ریپلیسمنٹ ہوگی, یعنی آدم کی جگہ پر ابلیس آ گیا اور ابلیس کی جگہ پر آدم چلا گیا. آج موجودہ دور کے اندر یہ ترتیب ہے انسان کی. پہلے خدا ہے, خدا کی بات چاہتا ہے, پھر ابلیس ہے, ابلیس کی بات چاہتا ہے, پھر فرشتے ہیں, اور سب سے آخر میں انسان ہے. اور یہاں سے روحانی جنگ کا آغاز ہوا جب آدم گناہ میں گر گیا.
اس کی پوری جو ترتیب تھی وہ خراب ہوگی. وہ اتھارٹی میں اسپرچویلٹی کے اندر خدا کے بعد آدم تھا. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا, یعنی اپنے ایٹریبیوٹس اس میں پلانٹ کیے, اپنی صفات اس میں ڈالیں. یعنی انسان اور خدا جو تھے وہ بہت ساری چیزوں میں ایک جیسے تھے, مگر گناہ نے اس ساری ترتیب کو ختم کر دیا اور ابلیس جو تھا وہ آدم کی جگہ پر آ گیا اور آدم جو تھا وہ ابلیس کی جگہ پر چلا گیا. مگر آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں, نجات یافتہ لوگ یسوع مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ اس ڈیول کی جگہ پر ریپلیس کیے جاتے ہیں جو اس سے چھینی گئی تھی. ہیلیلویا. جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم واپس ریپلیس ہوتے ہیں, ہم واپس پوزیشن کیے جاتے ہیں. کہاں پر؟ جہاں پر ڈیول ہے. ابھی کیوں؟ پھر ہمارا ڈیول پہ اختیار ہے, ابلیس پہ ہمارا اختیار ہے. ابلیس ہمارے اندر یسوع کے وسیلہ سے ہم سے ڈرتا ہے, ہماری اتھارٹی دوبارہ سے رینیو کی جاتی ہے. پر جب ہم نجات نہیں پاتے تو یاد رکھیں کہ ہماری جگہ فورتھ ہے, جو کہ ڈیول کی وجہ سے ہمیں وہاں پر, ابلیس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ رکھا گیا ہے. تو یاد رہے یہ ترتیب میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے ہم کس جگہ پر پوزیشن کیے گئے ہیں. راست باز شخص آج چوتھے نمبر پر نہیں ہے, راست باز شخص آج پھر دوسرے نمبر پر ہے, کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ ابلیس کو ریبیوک کر سکے. ہیلیلویا. اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ ابلیس کو, ابلیسی قوتوں کو باندھ سکیں, کیونکہ وہ یسوع کے نام سے نجات پا گئے ہیں. یسوع ان کے ساتھ ہے, یسوع ان کا نجات دہندہ ہے. اس لیے غور کریں آج اس بات پر کہ جب ہم روحانی جنگ کر رہے ہیں تو ہمارا سٹیٹس, دوسری پکچر لگائیں جی, ہمارا سٹیٹس جو ہے, ہمارا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا سٹیٹس یہ ہے تب ہم روحانی جنگ کر سکتے ہیں. اگر ہم خدا کے فوراً بعد ہم پوزیشن کیے گئے ہیں, ہم نجات پا گئے ہیں, ہم ایمان کی زندگی جی رہے ہیں, تب ہم روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں, اور صرف لڑ نہیں سکتے بلکہ فتح مند بھی ہو سکتے ہیں. ہیلیلویا. لیکن اگر ہماری جو پوزیشن ہے وہ فورتھ ہے تب ہم روحانی جنگ نہیں لڑ سکتے. اس لیے پہلی اہم بات یہ سیکھنے والی ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے مسیح میں, ہم مسیح میں کس جگہ پر پوزیشن کیے گئے ہیں. کیا ہم واپس اس عہدے پہ بحال کیے گئے ہیں جس پہ خدا نے ہمیں قائم کیا تھا؟ کیا ہم واپس اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر خدا نے ہمیں رکھا تھا؟ اور پھر چونکہ ابلیس نے آدم سے اس کنگڈم کو کھینچ لیا, اس بادشاہت کو چھین لیا, یہ حکومت آدم سے جاتی رہی, تو آپ جانتے ہیں کہ روز عدالت کے دن جب 7ویں مور کھولی جائے گی, جب 7ویں مور کھولی جائے گی تو ان تینوں جگہ کو سزا ملے گی. آسمانوں کو سزا ملے گی, زمین کو سزا ملے گی, اور سمندروں کو سزا ملے گی. نکالیں میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب, اس کا 8واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 6 آیت سے 12ویں آیت تک. مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب. یہ 3 جگہوں کو سزا اس لیے ملے گی کیونکہ یہ ابلیس نے ہوشیاری سے چھین لی تھی, اس لیے خدا ان تینوں ٹیریٹریز کو سزا دے گا. پڑھیں جی. اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے, اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی, اور تہائی زمین جل گئی. ہاں جی, کہاں ڈالی گئی جی؟ زمین پر ڈالی گئی, اور تہائی زمین جل گئی. آگے. اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی. اور جب دوسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا, اور تہائی سمندر خون ہو گیا. ہاں جی, کتنا جی؟ تہائی سمندر خون ہو گیا. آگے. اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی, اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے. اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا. اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے, اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا, اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے. اور جب چوتھے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا. ہاں جی, تہائی سورج, تہائی چاند, تہائی ستارے, یعنی آسمانوں کی سزا ہے جی. یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی. جی بس. تو اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ جو ورڈ تہائی یوز کیا گیا ہے, آپ بائبل کی تاریخ اور قدیم زمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آسمان کے اندر 3 بڑے فرشتے تھے, جس کا میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا, لوسیفر, میکائل
اور جبرائیل. تو لوسیفر جب گرایا گیا تو اس کے ساتھ 1/3 فرشتے گرائے گئے, اسی لیے یہ تہائی جگہ پر سزا ہے. مگر آپ مکاشفہ 21 باب میں جائیں تو وہاں پر پوری زمین نئی کر دی گئی ہے, یعنی زمین کو رینیو کیا گیا ہے, آسمان نیا کیا گیا ہے اور سمندر نیا کیا گیا. پڑھیں جی ذرا مکاشفہ 21 کی پہلی آیت صرف پڑھ لیں. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا, کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر آسمان بھی نیا ہو گیا ہے, یہاں پر زمین بھی نئی ہو گئی ہے, یہاں پہ سمندر بھی نیا ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں جگہوں پر ابلیس کی بادشاہت ہے, اور خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ ابلیس کی بادشاہت کو چھینے گا اور ان تمام ٹیریٹریز کو رینیو کرے گا, وہ ابلیس کے اختیار سے چھڑائے گا. تو یاد رہے کہ پہلی بات کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے. ہمیں روحانی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں 4th پوزیشن پہ نہیں رہنا بلکہ 2nd پوزیشن پہ رہنا ہے. خدا کے فوراً بعد ہمارا سٹیٹس ہونا چاہیے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. دوسری بات کہ یہ جو زمین, یہ سمندر, یہ جو ہوائیں ہیں, یہاں پر ابلیس کا قبضہ ہے اور یہاں سے ابلیس کا قبضہ چھڑایا جائے گا اور ہم جو ہے آزاد کر کے دوبارہ خدا کی بادشاہت کے اندر ان تمام ٹیریٹریز کو انجوائے کریں گے. مگر آج میں 2 درجے اور ان کے فرشتوں کے سٹیٹس اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نے کیا پڑھا؟ افسیوں کا دوبارہ نکالے جی 6 باب اور پڑھیں ذرا اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں جہاں پر حکومتوں کا ذکر ہے. پڑھیں کیا لکھا ہے جی. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں. جی بس, تو یہاں پر جو ورڈ حکومت والے لکھے ہیں انگلش کے اندر, جو ان حکومت والوں کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے پرنسپیلٹیز, رولر. یہ پرنسپیلٹیز, رولر, یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا. ان کی ڈیوٹی پتہ کیا ہے؟ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے, حکومت والوں کی, یہ پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں یہ ان کے اندر ابلیسی قوانین نافذ کرتے ہیں. کون؟ حکومت والے. کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر وہاں پر ابلیسی قوانین نافذ کرتے ہیں. ان کا کام ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. یہ فرشتے ڈائریکٹ آدمیوں سے تصادم نہیں کرتے بلکہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بدروحوں کے وسیلہ سے حکومتوں کو متاثر کر کے وہاں پر ابلیسی قوانین لاگو کرتے ہیں. کیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ ہم بنی اسرائیل قوم سے دیکھیں گے. قوم بنی اسرائیل کی اگر ہم سٹڈی کریں تو خروج کی کتاب کے اندر اگر ہم 21 باب کو پورا پڑھیں تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب بولا کہ تم نے وعدہ کی سرزمین پر جانا ہے. کہاں جانا ہے جی؟ وعدہ کی سرزمین پر جانا. تو خدا نے ان کو پورا لا دیا. خدا نے بولا کہ چوری کی سزا یہ ہے, لڑائی کی سزا یہ ہے, قتل کی سزا یہ ہے, شوہر کے حقوق یہ ہیں, بیوی کے حقوق یہ ہیں, نیبرز کے حقوق یہ ہیں, اجنبیوں کے حقوق یہ ہیں. پوری ایک تفصیل ہے. 31 آیتیں ہیں, 36 آیتیں ہیں. خروج 21 کی 36 آیتیں گھر جا کے پڑھیے گا. یہاں پر خدا نے ان کو پورا لا دیا وعدہ کی سرزمین کے لیے کہ تم نے وہاں پر کس طرح سے زندگی جینی ہے, کون سے قوانین ہونے چاہیے. پر آپ جانتے ہیں کہ آج موجودہ اسرائیل کے اندر بہت بدکاری ہے. وہاں پر بے شمار نائٹ کلبز ہیں, وہاں پہ شراب عام ہے, وہاں پہ زناکاری عام ہے. آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر, آپ کو پتا چلے گا. تل اویو جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پر بے شمار بدکاری ہے. سرچ کریں اس بات کو. ان کے پاس وہ قوانین نہیں ہے جو خدا نے ان کو دیے تھے. کہاں سے یہ باتیں آ گئی ہیں؟ خدا نے تو بائبل میں کہیں نہیں بولا کہ تو نے نائٹ کلب کھولنے ہیں وہاں پہ. خدا نے تو زناکاری بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے. خدا نے تو شراب نوشی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے. یہ سارے کام کہاں سے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بدکاری سے ریلیٹڈ ہیں یہ لیگل ہے وہاں پہ. یہ ان کے قانون کا حصہ ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیگلائز کی گئی ہیں. تو کنہوں نے یہ؟ خدا نے تو یہ بات نہیں بولی ہے. یہی حکومت والے جو فرشتے ہیں یہ متاثر کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور وہاں پہ لیگل کرتے ہیں یہ انتظامات. ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں. امریکہ سو کالڈ کرسچن کنٹری ہے, ایسے ہی ہے. امریکہ کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کا گناہ وہاں پر جنم لیتا ہے.
ہر طرح کی بدکاری وہاں پر وہ تو کرسچن کنٹری ہے, ان کے کانسٹیٹیوشن میں تو یہ باتیں تھی نہیں. مگر آج سیم سیکس میرج کہاں سے نکلی ہے؟ یو ایس سے. سٹینک چرچ کہاں پہ ہے؟ یو ایس کے اندر. بدکاری کے اڈے کہاں پر ہیں؟ یو ایس کے اندر. ہر طرح کی بدکاری لیگل ہے وہاں پہ, ڈرگ عام ہے اور لیگل ہے, یعنی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے ذہن میں کہاں سے یہ باتیں آئی ہیں؟ یہی جو فرشتے ہیں یہ گورنمنٹ ہائی آفیشلز کو متاثر کرتے ہیں تاکہ وہ یہ ابلیسی قوانین لے کے آ سکیں. آپ مڈل ایسٹ کی بات کر لیں, چلے یہ مان لیے کرسچن کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ کی بات کر لیں جہاں پہ شرعی قانون ہے. یو اے کے اندر بہت ساری باتیں لیگل ہیں, جانتے ہیں نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ہماری یہ ریکارڈنگ جاتی ہے. ہر کام لیگل ہے, گورنمنٹ انوالو ہے. نہ یہ قرآن کا حصہ ہے, نہ یہ بائبل کا حصہ, نہ کسی اور چیز کا حصہ. یہ کہاں سے باتیں ہیں؟ یہ کیوں لیگل ہوئی ہیں؟ کون ہے جو لیگل کرتے ہیں؟ کون ہے جو حکومتوں کو متاثر کرتے ہیں؟ حکومت والے فرشتے. یہ بدروحوں کی مدد سے جتنی گورنمنٹ ہیں دنیا کی, یہ ان کو متاثر کرتے ہیں اور ابلیسی قوانین کو لیگلائز کراتے ہیں اور دنیا کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کاموں کا حصہ بنے. اس لیے یاد رکھیں, یہ ابلیس کی کنگڈم کے جو ٹاپ رینکنگ فرشتے ہیں یہ وہ ہیں, اور یہ بڑے سٹرونگ ہیں. ان کا بڑا زبردست ہولڈ ہے دنیا کے اوپر, ملکوں کے اوپر, قوموں کے اوپر, شہروں کے اوپر. ایک حوالہ نکالے, شاید آج کچھ لوگ نئے آئے ہیں, تاکہ میں نے پچھلی بار یہ حوالہ پڑھایا تھا کہ ہر ایک شہر کے اوپر ایک موکل ہے. میرے ساتھ نکالے دانیل نبی کا صحیفہ, اس کا 10واں باب, 10واں باب نکالیں جی, اور پڑھیں ذرا اس کی 12ویں آیت سے پڑھ لیں, 12ویں سے 14ویں. تب اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. تو یہ ایک ہی ہمیں ایویڈنس بائبل مقدس میں ملتا ہے جہاں پر ہمیں ابلیس کی کنگڈم کا ایک سٹرکچر نظر آیا ہے کہ ہر ایک شہر کے اوپر ایک موکل ہے. کیا کہتا ہے؟ فارس کی مملکت کے موکل نے کتنے دن میرا مقابلہ کیا جی؟ 21 دن میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل, اب یہ جو فرشتہ جو پیغام لے کر آیا تھا یہ جبرائیل تھا, اور یاد رکھیں جبرائیل فائٹ نہیں کر سکتا, جبرائیل جنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ جبرائیل جو ہے وہ پیغام رسانی کا کام کرتا ہے, وہ صرف میسنجر ہے. اور جب وہ 21 دن تک فارس کا موکل اس کو روکے ہوئے ہے, دانیل کی جو دعا ہے وہ نیچے نہیں آنے دے رہا, اور اس موکل نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے 21 دن, مگر دانیل ایمان سے جھک رہا, دعا کرتا رہا. اور پھر خدا کی طرف سے حکم ہوا, جو خدا کی فوجوں کا, لشکروں کا جو سردار ہے میکائیل, لکھا میکائیل جو کہ مقرب فرشتہ ہے, میکائیل پھر آیا اور اس نے آ کے فارس کی مملکت کے موکل سے جنگ کی, اور اس نے جبرائیل کو ریلیز کیا تاکہ وہ دعا نیچے لے کے جا سکے. تو آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بہت ساری ہماری دعائیں بھی نیچے پتہ کیوں نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ رستے میں ابلیسی موکل ان کو روک لیتے ہیں. پر اگر ہماری دعائیں روح اور سچائی سے ہیں تو وہ سیدھی عالم بالا پر جاتی ہیں اور قدرت کے ساتھ جواب بھی آتے ہیں. ہیلیلویا. یہاں پر دیکھیں یہ ہمیں ایک سٹرکچر ملتا ہے اس کی کنگڈم کا, اس کی بادشاہت کا, کہ ہر ایک شہر پہ, ہر ایک ملک پہ ابلیس کا ایک موکل ہے جو اس ملک کی بدکاری کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اس ملک کی برائی کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور اس ملک میں ایمانداروں کی دعاؤں کو بھی روکتا ہے, اور اگر وہ دعا پہنچ جائے تو ان کے جوابات کو بھی روکتا ہے. مگر جو راست باز لوگ, جو ایماندار لوگ دانیل کی طرح ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں, ان کا جواب ضرور آتا ہے. مگر یہ حوالہ جو ہے یہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ابلیس کی کنگڈم جو ہے وہ بڑی فرمڈ ہے. اس نے ہر ایک ایریا کو کیپچر کر رکھا ہے, اور ہر ایک شہر پہ, ہر ایک ملک کے اوپر اس کا ایک موکل ہے, اور وہ اس ملک کے سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. ان کو جو ہے, ان فرشتوں کو حکمران فرشتے بھی کہا جاتا ہے, اور بائبل مقدس کے اندر ان کو سردار بھی کہا گیا ہے, کیونکہ یہ حکومتوں کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے یہ مل کے کام کرتے ہیں. اور ان فرشتوں نے اس دنیا کے اندر کچھ ایسے ادارے
بنا رکھے ہیں جو بڑے زبردست طریقے سے اس دنیا کو رن کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ڈفرنٹ سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں سن رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بے شمار سیکرٹ سوسائٹیز ہیں, اور یہ ان میں سے کچھ سیکرٹ سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ بلیال کے ساتھ بلڈ کوننٹ باندھتے ہیں, اور یہ سیکرٹ سوسائٹیز جو ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ ابلیس کے ان فرشتوں نے, یہ جو حکمران فرشتے ہیں, حکومت والے ہیں, انہوں نے اس دنیا کے اندر ان کو پلانٹ کیا ہے. میں کچھ پکچرز آپ کے لیے میں نکالی, میں دکھانے جو بھائی فرق ذرا لگائیں. الومیناٹس کے بارے میں کس نے سنا؟ یہ الومیناٹس کا سائن ہے, اور ان کی طرف سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ سٹینک چرچ ہے, یعنی ابلیس. سٹینک چرچ کی میں نے آپ کو پکچر لگائیں گی ذرا ایک منٹ. یہ دیکھیں یہاں پر ایک کراس الٹی ہے, اور یہ سیٹن کا نشان ہے, اور یہ سٹینک چرچ جو ہے یہ امریکہ کے اندر لیگل ہے, اور یورپ میں بھی کچھ جگہ پر یہ لیگل ہے, گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. تو امریکہ تو سو کالڈ کرسچن کنٹری ہے, وہ کیوں یہ سارے کام کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ گورنمنٹ آفیشل کو متاثر کرتے ہیں بدروؤں کے وسیلہ سے, اور وہ ابلیسی قوانین لاگو کرتے ہیں. سوچیں یہ بڑا عام ہے سٹینک چرچ امریکہ کے اندر. ایک اور پکچر دکھائیں جی ذرا. یہ دیکھیں دی آئی آف پروویڈنس. تو یہ ایک آنکھ ہے جو کہ ایک سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, دی آئی آف پروویڈنس. تو یہ سیکرٹ سوسائٹی ہے. ایک اور میں نے آپ کو پکچر بھیجی تھی, لگائیں ذرا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, اسکل اینڈ بونز, یہ بھی سیکرٹ سوسائٹی ہے. تو بہت سی سیکرٹ, میں نے آپ کو یہ 4-5 سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بتایا. یہ ساری کی ساری سیکرٹ سوسائٹیز جو ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ ساری کی ساری ابلیس کی طرف سے ہیں. اور ایک تحقیق کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی یہ کنٹرول کرتے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں, فیشن انڈسٹری ان کے انڈر ہے, کمیونیکیشن ان کے انڈر ہے. یعنی ہر ایک بڑا کام جو اس دنیا میں ہے, چاہے وہ کمیونیکیشن ہے, وہ فیشن انڈسٹری ہے, وہ میڈیا ہے, وہ دنیا کی اکانومی ہے, یہ سب کے سب سیکرٹ سوسائٹیز جو ہیں یہ کنٹرول کرتی ہیں. اور یہ سیکرٹ سوسائٹیز یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایک کام بھی خدا والا نہیں ہے. اور یہ بہت پاورفل لوگ ہیں جو پوری دنیا کا شو رن کرتے ہیں, پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں, پوری دنیا کا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ کہاں سے, یہ کون ہے؟ یہ وہی فرشتے ہیں حکومت والے جنہوں نے مختلف لوگوں کو ابھار کے یہ سوسائٹیز اور یہ اکلٹس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, اور اس دنیا کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایزی لینگویج میں ساری چیزیں بتاؤں. یہ میری ایک ریسرچ ہے جو میں کرتا ہوں, کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں, میں پڑھاتا ہوں. تو لیکن یہ آپ کو بتانے کا, آسان لفظوں میں بتانے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں یہ کوئی میں نالج نہیں آپ کے سامنے جھاڑ رہا, یا نہ چاہتا ہوں کہ آپ نالج گین کریں. آپ صرف ایک بات کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں روحانی جنگ لڑنی کیسے ہے. اور پھر روحانی جنگ لڑنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دشمن کتنا سٹرونگ ہے. آپ سوچیں کہ آپ جنگ کے لیے چلے جائیں اور آپ کو اپنے دشمن کا اندازہ ہی نہ ہو, تو کیا آپ اسے لڑ سکیں گے؟ آپ کو پتا ہے پہلے ایون آج بھی جو جاسوس ہوتے ہیں وہ جا کے دشمن کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ دشمن کتنا طاقتور ہے, کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ اس کی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس کے مقابلے میں فتح مند ہوں. تو جب ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. یہ ساری انفارمیشن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو پتا ہو کہ ابلیس کوئی عام چیز نہیں ہے, ابلیس بڑا سٹرونگ ہے, اور اس سے لڑنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے کیسے لڑنا ہے. ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس سے لڑ سکتے ہیں اور کون سے ہتھیار ہیں, لیکن اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ابلیس کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے بائبل مقدس کے اندر اس کو اس دنیا کا خدا بولا گیا ہے, اس جہان کا خدا بولا گیا ہے. وہ اس دنیا کا, اس جہان کا خدا ہے, اور وہ حکومتوں کو متاثر کرتا ہے, وہ قوموں کو متاثر کرتا ہے, وہ بہت سی چیزوں کو متاثر کرتا ہے, اور اس دنیا کے اندر وہ ہر طور سے اپنے سسٹم کو اس نے لانچ کر رکھا ہے. دوسرے کون سے تھے جی؟ دوسرے فرشتے کون سے ہیں؟ اختیار والے.
کیا ہے جی؟ اختیار والے. ان کے لیے انگلش میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے اتھارٹیز. اتھارٹیز ورڈ یوز کیا گیا. آپ کو پتا کہ جو پوری دنیا کا جو انتظام ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ اتھارٹیز کے وسیلہ سے چلتی ہے. ایسی ہے نا. اگر میں سیاسی زبان بولوں تو سیاسی زبان کے اندر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پاکستان کی ایک حکومت ہے اور اس کے اندر کچھ اتھارٹیز ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں ادارے کہتے ہیں. نیب ایک ادارہ, اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ, عدالتیں ادارہ, آرمی جو ہے وہ ادارہ, فوج ادارہ. اگر آپ ان 4-5 اتھارٹیز کو نکال دیں پاکستان چلے گا؟ وہ ویسے بھی نہیں چلتا, تو چلے گا ان کے بغیر؟ بتائیں. اور پاکستان کا ویسی برا حال ہے, تو اگر آپ یہ اتھارٹیز اٹھا کے باہر نکال دیں تو کیا وہ پاکستان چل پائے گا؟ نہیں. تو گورنمنٹ ڈیزائن ایسے کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ خود سے نہیں چل سکتی. گورنمنٹ کو چلانے کے لیے اتھارٹیز ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں جو مل کے گورنمنٹ کو رن کرتے ہیں, اور وداؤٹ اتھارٹیز گورنمنٹ نہیں چل پاتی ہیں. اسی طرح سے صرف پاکستانی, پوری دنیا کا یہی سٹرکچر ہے. ہر ایک ملک کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اتھارٹیز ہوتی ہیں, اور جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اس گورنمنٹ کو رن کرتی ہیں. اسی طرح سے یہ جو ابلیس کی کنگڈم کے اندر بادشاہ حکومت والوں کے بعد جو دوسرے درجے کے فرشتے ہیں وہ ہیں اتھارٹیز. یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر یعنی ان فرشتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ سنیں, بڑا اہم کام ہے, ان سے بچنا ہے. ان کا کام پتہ کیا ہے؟ جو کچھ حکومت والے ابلیسی قانون لاگو کرواتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی, اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی یہ ہے, جو دوسرے درجے کے فرشتے ہیں یہ بدروحوں کے ساتھ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے. فار ایگزامپل, اگر یو اے کے اندر یا کسی اور کنٹری کے اندر نائٹ کلب کھلے ہیں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ نائٹ کلب ہے یہاں پہ؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ لوگوں کو ابھارتے ہیں, پرووک کرتے ہیں کہ وہ تمام وہ کام کریں جو ان کی گورنمنٹ نے لاگو کیے ہیں. ہیلو, میری سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے گزر کی بات سمجھ آئی میری بات کی؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کو سمجھ آئی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اتھارٹیز والے جو ہیں یہ فرشتے حکومت والوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور جو قانون, ابلیسی قانون کی بات کروں, جو وہ لاگو کرواتے ہیں, اتھارٹیز والے جو فرشتے ہیں, اختیار والے جو ہیں, یہ بدروحوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو, قوموں کو, قبیلوں کو پرووک کرتے ہیں کہ یہ ان ابلیسی کاموں کے اوپر عمل درآمد کریں, اور ہر طرح کا برا کام جو ہے یہ ان سے کرواتے ہیں. اور ان کا اصل اٹیک پتہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کا ہماری تھاٹ کے اوپر, ہماری سوچوں کے اوپر. جو اصل میں متاثر ہوتے ہیں وہ یہ فرشتے ہیں, اختیار والے. یہ ہماری سوچوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے سوچوں کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں, اور ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ, کیونکہ دیکھیں جب آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ پہلے آپ جسم میں نہیں کرتے, گناہ پہلے آپ ذہن میں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, پہلے ذہن کے اندر بدی آتی ہے, پہلے ذہن میں گناہ آتا ہے, پہلے ذہن میں برائی آتی ہے, اور جب ذہن میں گناہ برائی کا بیج یہ اسپرٹس ڈالتی ہیں تب ہم اس گناہ کو جنم دیتے ہیں, جب ہم اس گناہ کو پریکٹیکلی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہماری سوچوں کو متاثر کرتے ہیں وہ یہ فرشتے ہیں, اور یہ فرشتے بدروحوں کی مدد سے ہر ایک برے کام کے لیے انسانوں کو پرووک کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے گناہ ہیں, جتنی برائیاں ہیں, اس کی ایک اسپرٹ ہے. ایون سگریٹ کی ایک اسپرٹ ہے. یعنی اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں سگریٹ پیوں تو اس کی اسپرٹ ہے ایک. یعنی ہر ایک گناہ جو آپ کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, یا بائبل اس کا ذکر کرتی ہے, ابلیس نے اس کے اگینسٹ ایک اسپرٹ کریٹ کر رکھی ہے, ورنہ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اسپرٹ آپ کو پرووک کرتی ہے اور آپ گناہ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ذہن میں اسپرٹس کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بندے کی آنکھیں الٹی ہو گئی ہیں, منہ سے جھاگ نکل رہی ہو, کچھ مینیفیسٹ ہو گیا تو وہ اسپرٹ ہے. نو, بے شمار سائلنٹ اسپرٹس ہیں. نفرت کی اسپرٹ ہے, جھگڑے کی اسپرٹ ہے, حسد کی اسپرٹ ہے, نشہ بازی کی اسپرٹ ہے, ناچ رنگ کی اسپرٹ ہے, ہر طرح کے برے کام کی اسپرٹ ہے, اور وہ اسپرٹ سائلنٹ ہے.
اور یہ جو فرشتے ہیں, یہ فرشتے ان اسپرٹس کے وسیلہ سے انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کا اصل فوکس آپ کی سوچ پہ ہوتا ہے, آپ کے تھاٹ پروسیس پہ ہوتا ہے, اور یہ آپ کے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو ہر طرح کی برائی کے اندر مبتلا کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر یہ 24/7 وداؤٹ آرام کیے یہ آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں, کیونکہ یہ اسپرٹس ہیں, یہ تھکتی نہیں ہے. میں اور آپ اگر دعا کر رہے ہیں فار ایگزامپل 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد, 4-6 گھنٹے پاسبل ہے میں ڈرین ہو جاؤں, میں 6 گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ جو اسپرٹس ہیں یہ کوئی ایک موقع نہیں چھوڑتی آپ کو ڈسیو کرنے کا. یہ 24/7 آپ کے پیچھے رہتے ہیں کہ آپ کو ڈسیو کر سکے. اور ان کا موجودہ دور کے اندر جو زبردست ویپن یہ یوز کرتی ہیں وہ میڈیا ہے. یہ میڈیا کے وسیلہ سے یہ اسپرٹس, آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ سال پہلے ایک سیریز چلائی تھی جائنٹس آف دا کرنٹ ورلڈ, یاد ہے کتنوں کو یاد ہے جائنٹس آف دا کرنٹ ورلڈ. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موجودہ دور کے اندر ابلیس نے میڈیا کے وسیلہ سے انسان کو قابو کر رکھا. اور یہ جو اسپرٹس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, یہ انسانوں کی سوچوں پر متاثر ہوتی ہیں, یہ انسانوں کے خیالات پر متاثر ہوتی ہیں, اور یہ ہر طور سے اس بدی کو جو ہے وہ پلانٹ کرتی ہیں انسانوں کے اندر, جو کہ انسان کرتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سب یاد رکھیں یہ روحانی جنگ کا سلسلہ ہے. میں نے کیا بولا کہ ایماندار شخص 24/7 روحانی جنگ میں ہے. ہم 24/7 روحانی جنگ کے اندر ہیں اگر آپ فیل کریں گے تو. اسی لیے کیا لکھا ہے کہ جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے, جو جسمانی ہے وہ. اگر آپ روحانی ہیں تب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اگر ابلیس حملہ بھی کرتا ہے, ایسا نہیں کہ روحانیوں پہ زیادہ حملہ ہے, روحانی لوگوں پہ زیادہ حملہ ہے اور روحانی لوگوں کے اوپر اس کا زیادہ اٹیک ہے. مگر جب آپ روح سے مامور ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ اسپرٹس آپ پہ اگر اٹیک کرتی ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز پروٹیکٹ کرتی ہے, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, کلام جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اسی لیے میں فرائیڈے کے اندر میں نے آج کل دوبارہ سے سیریز شروع کی ہے جسٹیفیکیشن ٹو گلوریفیکیشن. تو اس میں نے ایک ہی بات بتائی کہ ہمیں سینٹیفیکیشن کے اندر یعنی تقدیس کے عمل میں صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت یسوع کا خون اپنے لیے مانگنا ہے, اور سیکنڈ ہمیں ہر وقت کلام سے بھرے رہنا ہے. یہ 2 چیزیں اگر ہم کریں گے تو ابلیس کے یہ جتنے بھی اتھارٹیز ہیں یہ ہم پر اٹیک نہیں کر سکتی. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق یہ جو اتھارٹیز تھیں ان کی ایک اور خاص بات کہ یہ مخالفت پیدا کرتی ہیں. یہ جو اتھارٹیز ہیں جو اختیار والے ہیں یہ مخالفت پیدا کرتے ہیں. اور ایک تحقیق کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اندر ان اتھارٹیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. کس کے اندر؟ صلیبی موت پہ. اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یسوع پہ اپنا اختیار جتایا تھا, اور یسوع مسیح نے ان کے اختیار کو اکنالج بھی کیا. اور یسوع مسیح نے ان کے اختیار کو اکنالج اس لیے کیا کیونکہ اگر یسوع مسیح ان کے اختیار کو اکنالج نہ کرتا تو یسوع مسیح صلیب تک نہ جاتا. اگر وہ صلیب تک نہ جاتا تو میں اور آپ نجات نہ پاتے. تو انہوں نے یسوع مسیح کے اوپر جو تھا وہ اپنا اختیار جتایا, اور یسوع مسیح نے اس اختیار کو اکنالج کیا. نکالیں ذرا لوکا کی انجیل اور اس کا پڑھیں جی ذرا 22 باب نکالیں اور اس کی 52 سے 53 ورس. لوکا کی انجیل اس کا 22 باب 52 سے 53. پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا, کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا, لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا یہ تمہاری گھڑی اور کس کا اختیار ہے جی؟ تاریکی کا اختیار ہے. پھر اگر آپ ہم اس سے آگے چلے تو جب یسوع مسیح کو وہ پکڑ کر لے گئے تو پہلا تو یسوع مسیح سے بات چیت کر رہا ہے, اور یسوع مسیح کو پتا ہے کہہ رہا اپنا بڑا شکر کہتا ہے تجھے پتا ہے میرے پاس اختیار ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں, تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو لکھا یسوع نے کہا یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیے تو تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں ہے.
نکال لیں, یہ پڑھ لیں ذرا, یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک کیا لکھا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 19 8 سے 11. جب پیلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا اور پھر قلعے میں جا کر یسوع سے کہا, تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا. پس پیلاطس نے اس سے کہا, تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار یہ جو اوپر سے نہ دیا جاتا, یسوع مسیح ایڈریس کرتا ہے ابلیس کے اختیار کو, اس کی اتھارٹیز کو, کہ اگر تجھے اوپر سے جو آسمانی مقاموں میں فرشتے ہیں انہوں نے تجھے پرووک کیا ہے, انہوں نے رومی حکومت کو پرووک کیا ہے, انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو پرووک کیا ہے, انہوں نے سردار کائنوں کو, فریسیوں کو, فقیوں کو, صدوقیوں کو پرووک کیا ہے, ان کی مخالفت کے سبب سے تیرے پاس اختیار ہے, ورنہ تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اور پھر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اتھارٹیز جو تھیں انہوں نے اختیار یسوع مسیح پر جتایا؟ مگر یسوع مسیح نے اس اختیار کے جتانے کے باوجود جب یسوع مسیح مرا, دفن ہوا اور جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو مرد خدا پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے اختیار کو کیسے ڈیمیج کیا. میں چاہتا ہوں وہ حوالہ پڑھیں, کلسیوں کا خط 2 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 15ویں آیت بلکہ 14ویں آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. کلسیوں کا خط 2 باب 14 اور 15 آیت پڑھیں. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا. ہاللویا. اس نے کیا لکھا؟ حکومتوں اور اختیار, یعنی گورنمنٹس کو, ابلیس کی گورنمنٹس کو, ان کی اتھارٹیز کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا, اور صلیب کے سبب سے فتح یابی کا شادیانہ بجایا. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے, جس نے ان تمام اتھارٹیز کو, ان تمام گورنمنٹس کو میرے اور آپ کے لیے اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دیا ہے. آج مجھ پہ اور آپ پہ ان اتھارٹیز کا, ان گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہیلیلویا. لیکن اپنی پوزیشن یاد رکھنی. پوزیشن کیا ہے؟ سیکنڈ پوزیشن. سیکنڈ پوزیشن پہ جب ہم ہوں گے تو یہ آیت ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے. پر اگر ہم سیکنڈ جگہ پر ہم پوزیشن نہیں کیے گئے, ہم 4تھ جگہ پہ ہیں, تو ہم روحانی جنگ نہیں لڑ سکتے. خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر اپنے اوپر سے ان حکومتوں اور اختیار والوں کے سارے اختیار کو اتار کے پھینکا, ان کے اختیار کو زائل کیا, اور مجھے اور آپ کو ان کے تسلط سے چھڑا لیا ہے. ہیلیلویا. جب ہم ایمان کے ساتھ, اب میں نے یہ آپ کو باتیں کیوں بتائی ہیں؟ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے روحانی جنگ کرنی کیسے ہے. ہوا میں تیر نہیں چلانے. ہوا میں تیر سمجھتے نا, جب ہم ہوا میں تیر چلاتے میں پتہ نہیں کہ دشمن کہاں پہ ہے, پر جب آپ کو پتا کہ ابلیس کا میرے پہ کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کو پتا کہ جب ابلیس نے اٹیک کیا تو میں نے اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو, آپ کو پتا کہ میں نے اس کے جلتے تیروں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, تب آپ فتح مند ہوں گے روحانی جنگ کے اندر. ورنہ ابلیس ہمیں ہر وقت ہر گھڑی ستاتا رہے گا اور ہم اس کی مشکلات کا شکار رہیں گے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں روحانی جنگ کرنا سکھا دی ہے, اس نے ہمیں بتا دیا ہے, اس نے قربانی دے دی ہے, اس نے فدیہ دے دیا, اس نے ثابت کر دیا اس بات کو کہ اب ایماندار جو ہیں. یسوع مسیح نے کیا بولا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا؟ اس نے بولا آسمان اور زمین کا. یہ کون سے آسمان کی بات یسوع مسیح کر رہا ہے جانتے ہیں؟ دوسرے آسمانوں کی. پہلے آسمان, تیسرے آسمان میں اس کا پہلے بھی اختیار تھا, وہ آیا ہی تیسرے آسمان سے تھا اور وہ گیا بھی تیسرے آسمان پر واپس. آج یسوع مسیح جو ہے وہ تیسرے آسمان میں باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. اعمال کی کتاب بتاتی ہے یہ بات کہ وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جب یسوع مسیح نے بولا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, تو یہ وہ سیکنڈ ہیون کی بات کرتا ہے اور زمین کی بات کرتا ہے کہ جہاں جہاں کہیں ابلیسی قوتیں ہیں ان کے اوپر میرا اختیار ہے. ابلیسی قوتیں صرف مجھ سے ڈرتی اور کانپتی ہیں. ہیلیلویا. اور یہ بات دیکھ رہے ہیں, میں اکثر دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا, میں کہتا ہوں کوئی ایک نام لے کے آئے, کوئی ایک شخصیت لے کے آئے, کوئی ایک ہستی لے کے آئے جس کو آپ بولیں اور ابلیس ڈرے. نام ایک ہی, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے. ہیلیلویا. ایک ہی نام ہے, جب آپ پکارتے ہیں تو ابلیسی قوتیں ڈرتی ہیں, اور وہ یسوع کا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اتھارٹی اس کے پاس ہے.
اور اس کے وسیلہ سے میں اور آپ جو ہیں ابلیس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. تو آج ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم آنے والے ویک میں اگلے جو 2 ہمارے پوائنٹس ہیں جس کے اندر تاریکی کے حاکم جو ہیں، یاد رکھیں یہ سمندروں کے اندر جو ابلیس کی کنگڈم ہے جو بہت بڑی ہے، جس کو میرے خیال سے شاید ہم سالوں سال سٹڈی نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کنگڈم ہے. میں تھوڑا سا مختصر اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد جو اس کی کنگڈم ہواؤں کے اندر ہے، جو روحانی فوجیں آسمانی مقاموں میں ہیں، ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے. اور پھر آنے والے ہفتوں میں ہم خدا کے ہتھیاروں کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم کن ہتھیاروں سے ابلیس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے آنا ہے ہر ویک اور اس روحانی جنگ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہم بالکل اینڈ ٹائم پہ چل رہے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل آخری زمانہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن ابلیس جو ہے اس کا آپ نے مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو جب آپ جانیں گے تب آپ مقابلہ کریں گے، اگر جانیں گے نہیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.